बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 अप्रैल और दिन है मंगल का। 3 इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में बात करेंगे। पहला इशू तो ये है कि साहब बहादुर ने पहली मर्तबा एक अहम मामले पर सरेंडर कर दिया है, और इस सरेंडर का मतलब ये है कि आलमी सतह पर और अवामी सतह पर जो दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इस दबाव को कबूल कर लिया गया है, या इस दबाव के जो असरात हैं वो ये आना शुरू हो गए हैं कि सरेंडर होना शुरू हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आपसी जो लड़ाइयाँ हैं वो भी शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट पर ख्वाजा आसिफ की बड़ी क्लास हुई है पिंडी में। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, बड़ा दावा सामने आया है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पर नाजरीन, इदारे के अंदर से जो रिटायर्ड जनरल हैं वो एक एक करके इमरान खान साहब की हिमायत में और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो बयान है वो देते जा रहे हैं। इससे पहले 4 जर्नलों ने मुलाकात की दरख्वास्त भी दायर की थी। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जो आर्मी चीफ पर पाबंदी से रिलेटेड बिल था जो विल्सन की जानिब से जो पेश किया गया, इससे मुतल्लिक जो विल्सन ने एक अहम ट्वीट किया है और इमरान खान साहब की रिहाई का फिर से मुतालबा किया है और एक वार्निंग भी दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो पहली बड़ी डेवलपमेंट है जी, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। और नहरों के मामले पर बड़ा सरेंडर कर दिया गया है। सीसीआई की कल जो मीटिंग है वो हुई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो मीटिंग है वो हुई थी। और इस मीटिंग में नहरों वाले मामले पर फिलहाल काम जो है वो रोक दिया गया है। यानी कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही थी, पीछे नहीं हटा जा रहा था कि नहीं ये काम तो हमने करना ही करना है। इस मामले को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये जो पंगा है वो लिया जाए। क्यों ऐसी सिचुएशन नहीं है? क्योंकि अवामी सतह पर भी मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है, और अब सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पर भी खासतौर पर पाक भारत जो कशीदगी है, इसके बाद जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मजीद कोई जो पंगा है वो नहीं लेना, और नहरों के मामले से फिलहाल ये पीछे हट गए हैं। लेकिन ये एक आर्जी तौर पर पीछे हटे हैं। इसके बाद डिसाइड ये किया गया जी कि पहले दीगर इश्यूज ख़त्म हो जाएं, फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जो दीगर इश्यूज हैं वो ख़त्म होने तक आप भी जो है वो इसी तरह से इक़्तिदार में रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे तो फिर नहरों वाला जो मामला है वो तो फिर गया ही गया। बहरहाल जी, ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है, और सिंध के अंदर से भी रिएक्शन जो है वो सामने आया। और बिलावल जरदारी जो हैं वो इस मीटिंग में चूँकि थे, तो उनकी जानिब से भी इस मामले के ऊपर कहा गया कि जो नहरों वाला मामला है इस पर अच्छा खासा जो दबाव है वो आ रहा है, तो इससे ज़रा पीछे हटा जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि देखें, बिलावल जरदारी जो हैं, अगर वो इस मामले के ऊपर ये वहाँ से अवामी रद्द-ए-अमल जब सामने आया तो इस मामले के ऊपर उन्होंने उठाया इसको, और उन्होंने कहा जी कि इससे पीछे होना चाहिए, तो आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन साहब बहादुर की जानिब से जो सरेंडर किया गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे मकबूल जमात है, केपी में 2/3 अक्सरियत से इनकी हुकूमत है, वो क्यों इश्यूज़ के ऊपर नहीं डट रही है? तो ये एक सवाल है। उस सवाल का जवाब ये है कि लीडरशिप जो है वही कंप्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद ये इकरार कर चुके हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो बहरहाल जी, एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इसका मतलब ये है कि जो मुसलसल इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस प्रेशर को टैकल नहीं किया जा पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात से पीछे हटने में ही जो है वो बेहतरी जानी गई। इसलिए इस मामले से तो पीछे हटे हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल सारी बन रही है कि इदारे के अंदर से भी इवन के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो भी अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और ये मशवरे दे रहे हैं कि इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए और इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो ही कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं, अदरवाइज तो कौम जो है वो आपके साथ तो नहीं खड़ी, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। आप इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएं तो कौम भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको जनरल रिटायर्ड हैं नईम खालिद लोधी, इनका स्टेटमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। इससे पहले एजाज अमान जो है वो भी रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने भी इमरान खान साहब की रिहाई का जो एक स्टेटमेंट थी जी उनकी तरफ से सामने आई थी। ये कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि इमरान खान पूरी कौम को मुत्तहिद करके भारत के खिलाफ सफ आरा कर दे
تو آپ اس کو رہا کر دیں۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک اور جو مطالبہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس سے پہلے 4 جرنیل جو تھے ریٹائرڈ، انہوں نے درخواست دی، عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی ظاہر سی بات ہے موجودہ سچویشن کے اوپر جو گفتگو تھی وہ ہونا تھی، عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہونا تھی، دوسری طرف بھی منانے کی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اگلی بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ خواجہ آصف کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی، خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ دی، پہلے تو ڈرٹی ورک کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، اور پھر اس کے بعد پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی۔ بعد میں انہوں نے جب پریشر بڑھا تو کہا جی کہ نہیں، میں نے تو صرف یہ کہا تھا جی کہ 2-3-4 دن کے اندر جو ہے وہ صورتحال کلیئر ہوگی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ 3-4 دن کے اندر جو کوئی جنگ ہے وہ شروع ہوگی۔ تو بہرحال جی بار بار وہ اس چیز کی جو وضاحت ہے وہ دے رہے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ سامنے آیا ہے شہزاد اکبر کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف کو بلا کر اچھی خاصی ان کی جو کلاس ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر لی گئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، قریبی ذرائع کے مطابق آج پیر کے روز، یعنی کہ آج تو منگل ہے، کل ہمارے محترم وزیر دفاع نے حسب عادت ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دل کھول کر انٹرویو عنایت کر دیا، جس میں فرمایا لو جی انڈیا نے 2-3 دن میں حملہ کر دینا ہے، اور اسی بم تیل اچھا یہ آگے جو ہے وہ پنجابی میں ان کی جانب سے جو ہے وہ لکھا گیا۔ بہرحال جی انڈیا نے 2-3 دن میں حملہ کر دینا، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یاد رہے چند روز قبل بھی یہی موصوف ایک اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ انٹرویو کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ خیر، اس بیان کے نشر ہوتے ہی بی بی سی اردو نے خبر چلا دی، جس نے اہم حلقوں میں لگی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وزیر موصوف کو ان کے جو مہتمم ہیں اور پورے ملک کے باعث کی جانب سے حضور طلب جو ہے وہ کر لیا گیا، جہاں وزیر اعظم بھی تشریف فرما تھے۔ اطلاعات کے مطابق پنڈی سٹائل میں خوب خاطر تواضع کی گئی اور 2 ٹوک حکم جاری ہوا، فوراً جاؤ اور اپنا بکھیرا خود سمیٹو۔ اب تک کی اطلاعات بتاتی ہیں کہ بابا جی غیر ملکی ادارے کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ انٹرویو منسوخ کر دیں، مگر ادارہ اپنی نشر کی گئی خبر پر ڈٹا ہوا ہے۔ بلا شبہ بابا جی اکثر اپنے قد سے بڑا بول جاتے ہیں، لیکن اس سارے واقعے نے وزیر دفاع کی اصلی اوقات بھی خوب بے نقاب کر دی ہے۔ تو یہ جی خواجہ آصف صاحب ہیں جنہوں نے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کی جو خوب کلاس ہے وہ ہوئی ہے، اور ان سے کہا گیا جی کہ اپنا جو بکھیرا ہے وہ آپ خود سمیٹیں، جسے سمیٹنے کی انہوں نے جو کوشش ہے وہ بھی کی، خبر رساں ادارے سے رابطہ بھی کیا، پھر بعد میں آ کے یہ بھی کہا جی کہ میں نے کہا تھا 2-3 دن بعد پتہ چلے گا جی کس طرف حالات جاتے ہیں، یا حالات بڑے خراب ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا جی کہ 2-3 دن میں جو جنگ ہے وہ شروع ہوگی۔ تو یہ جی خواجہ آصف صاحب ہیں، اور یہ اردلی حکومت ہے، اور اس حکومت کے وزیر دفاع صاحب ہیں جو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جی وہ دیتے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ سے کتنا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے خاص طور پر کنٹری کا وہ جاتا ہے، کہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں جی کہ ہم 3 دہائیوں سے امریکہ اور یورپ کے لیے جو دہشت گردی والے معاملات ہیں جی اس میں صورت کاری کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بھارت میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اچھالا گیا، اور اس موقع پر یہ بیان سامنے آیا جب بھارت تو بہانے جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے، اور اس نے تو پھر اسٹیٹمنٹ کو مزید خوب جو ہے وہ اچھالنا تھا۔ اور یہ وہ خواجہ آصف صاحب ہیں جی جنہیں ریحانہ ڈار صاحبہ کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ ہارے تھے، اور پھر اس کے بعد فارم 47 جو ہے وہ حرکت میں آئے، اور پھر اس کے بعد جب حتمی نتیجہ آیا تو اس میں یہ جیتے ہوئے تھے، اور یہ خود یہ کہتے ہیں جی کہ میں الیکشن ہار رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا، اور پھر اس کے بعد میں الیکشن جیت گیا۔ یہ 2018 کے الیکشن کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی، جو ولسن کے حوالے سے، جو ولسن کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا، اور بل میں ویسے جو سارا ٹائم ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا، یعنی کہ 180 دن کا جو ٹائم ہے وہ ہوتا ہے۔ بل ان کی جانب سے پیش کر دیا گیا، اور وہ جو کمیٹی شمیٹی ہوتی ہے اس میں چلا گیا، وہاں پہ جو ڈسکشن ہے اس بل کے اوپر وہ چل رہی ہے۔ اس بل میں جی آرمی چیف جو ہیں ان کے اوپر پابندی سے ریلیٹڈ کہا گیا، اور انسانی حقوق کی وائلیشنز اور دیگر چیزوں کو بھی جو ہے وہ اس میں بہت سارا جو الزامات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ بہرحال جی جو ولسن نے ایک اور اہم جو ٹویٹ ہے وہ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں جو ولسن نے ایک مرتبہ پھر سے فری عمران خان لکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ساتھ لکھا کہ پاس دا پاک ڈیموکریسی ایکٹ، جو ولسن کی جانب سے جو ٹویٹ ہے وہ کیا گیا۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ سے کچھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے ہماری طرف، تو ایسا نہیں ہو رہا،
بلکہ امریکہ میں مزید جو پریشر ہے وہ ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک اور جو وارننگ ہے وہ ان کو جو ولسن کی جانب سے دی گئی ہے کہ عمران خان کو فری کیا جائے۔ اب تو جو ہے وہ انٹرنلی بھی جو عمران خان صاحب کی رہائی کا جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایون کہ بھارت جو ہے، جو کہ اس وقت کشیدگی کر رہا ہے، جنگ کا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے سر پر سوار ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہم پاکستان سے کریں، تو وہاں کا جو میڈیا ہے وہ بھی سردلی حکومت کو لے کر مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے شہباز شریف کی یا دیگر کی کہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے دیں۔ ہاں عمران خان کی بالکل ہے، وہ عمران خان جس کو جیل میں رکھا گیا اور اس کی ایک سٹیٹمنٹ تک باہر نہیں آنے دی جا رہی، اس عمران خان کا ابھی بھی یہ امپیکٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ اس سچویشن میں بھی نہ وہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے، جیل میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی جو ہے وہ ویلیو بھی ہے اور عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کا امپیکٹ بھی ہے۔ بہرحال جی، پاک بھارت کشیدگی میں ترکی کا ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور ترکی نے دونوں طرف جو ہے وہ خبردار کیا جی کہ اپنی اپنی جو فوجیں ہیں وہ پیچھے کر دیں، اور تحمل کا جو مظاہرہ ہے وہ دونوں طرف کیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی جارحیت یا کوئی بھی جو جنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ترکی کی جانب سے ایک امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ دیا گیا۔ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی، 16 یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ بھارت نے بند کر دیے ہیں۔ اس کی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ بڑھ گئی ہے۔ انیشل یہ 16 تھے، پھر اس کے بعد مزید یہ بڑھائے گئے ہیں۔ اس میں کیا یہ گیا ہے جی کہ ان چینلز کو بھارت میں کی حد تک جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ سارے جو پاکستانی چینلز تھے وہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے، اپنے حوالے سے بھی بھارت کو جو ہے وہ اس میں وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ جو چینلز تھے وہ بند کر دیے۔ تو اس پر جی جو ہمارا میڈیا ہے، جو روایتی میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے ایک سرخی چلائی، اور سرخی میں انہوں نے لکھا جی کہ 16 یوٹیوب چینل بند کر کے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ یوٹیوب چینل بند کرنے پر اپنے ملک میں بھارت اگر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، تو جو کچھ اس وقت یہاں پر ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹویٹر پوری کی پوری ایپ آپ نے بند کی ہوئی ہے، تو کیا آپ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہیں؟ آپ تمام لوگ جو یہ بھارت کے حوالے سے ٹویٹیں کر رہے ہیں وہ وی پی این لگا کر اسی ٹویٹر سے ہی آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بھارت جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا جو ہے وہ گلا دبا رہا ہے۔ تو جب آپ خود وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتے ہیں تو یہاں کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ یوٹیوبرز کے جن کا کنٹینٹ پسند نہیں آتا ہے، جو تنقید کر رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں، ان کی فیملیز تک کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ اس حد تک، اس لیول پر جا کر جو ہٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے شوہر کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا، تو اس معاملے کے اوپر آپ کیا کہیں گے جو کہ اس وقت یہاں پر چل رہے ہیں؟ بہرحال جی، بھارت کے حوالے سے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ تو دشمن کنٹری ہے، جنگ اس کے سر پر سوار ہے، اور اس نے تو فلائٹس بھی جو ہے وہ معطل، جو فضائی حدود تھیں وہ بھی دونوں طرف سے ہوئیں جی کہ ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے فلائٹس کو، تو وہ تو ایک دشمن کنٹری تھا اگر وہ یہ سارے جو کام ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے پاس اختیار یہی ہے نا کہ اپنی کنٹری کی حد تک اس نے جو بند ہے وہ کیے ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ آپ تو اپنے اندر ہی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ تمام جو نظریں ہیں، تمام جو انرجیز ہیں، وہ صرف ایک سیاسی جماعت کو کے اوپر آپ کی مرکوز ہیں جی کہ اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناؤ، عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، عمران خان کی فیملی سے ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کروانی، تو آپ کی تو ساری انرجیز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں۔ بھارت کی جانب سے یہ جو کچھ کیا گیا، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی مذمت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اپنا گریبان بھی ذرا دیکھنا چاہیے، اور ان میں سے کچھ جو چینلز ہیں یوٹیوب کے وہ بھی ہیں جن کو پرو اسٹیبلشمنٹ یہاں سمجھا جاتا ہے، یا یہ طاقتور حلقوں کے بڑے قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں، تو یہ وہ صحافی ہیں جی جو کہ وہاں پر تو بات کر رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن وی پی این لگا کر ٹویٹ کر رہے ہیں۔ ذرا آپ کہیں نا کیوں وی پی این لگا کر ٹویٹ کرنا پڑا ہے؟ ٹویٹر کو کھولیں، پوری کی پوری ایپ جو ہے وہ آپ نے بلاک کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جی یہ آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔